शुक्रियात और शुक्र उन तमाम खूबसूरत परस्तारों के बाकी उसको उपस्थित हुई बाकी टाइम का पता ही नहीं चला लेकिन मैं समझता हूँ ये उसका फजल अक्सर मेरा ये गिला रहता था कि हमारे चर्च में किसको प्रशिश नहीं होती, लेकिन डे बाय डे वीक बाय वीक खुदा इस चर्च में प्रशिश के लेवल को रेज कर रहा है। क्या आप भी फील कर रहे हैं इस बात को? पर वर्शिप जो उसकी थोड़ी सी बेहतर हो गई है ना। मुझे याद है एक वक्त होता था कि जब माइक में गा रहा होता था हर किसी की आवाज़ को अपनी अपनी होती समझ नहीं थी तो हम क्या कर रहे यही से आइए चलना हाथों के साथ आइए शुक्रिया खुदा का शुक्र है बहुत ये तरह बहुत बात यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा हालेलुया तेरी तारीफ करते तेरी सताइश तेरे बुजुर्ग नाम को जलाल दो तेरी कुदरत का कलाम खुदा इस जगह पर नासिल हो तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी कुदरत सादर हो। मैं खूबसूरत गवाहियों के लिए मौसम की तरह शुक्र अदा करता हूँ जो ऑलरेडी खुदा यहाँ पर कायम है और बहुत सारी गवाहियाँ तेरे जलाल के लिए आ रहे हैं। मैं यीशु नाम बनाम के लिए बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के जोरावर नाम में मांगता हूं आमीन। आइए मैं सब ज़बूर 9 खोलिए। ज़बूर 9 और उसकी 10 आयत। चलो आज 10वीं आयत कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे क्योंकि ऐ खुदावंद तो अपने तालबों को तर्क नहीं किया। और कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। जो तेरा नाम जानते हैं जो तेरा नाम जानते हैं जो खुदा के बारे में जानते हैं। लेकिन ज्यादातर का यही दावा होता है नहीं हम जानते हैं, लेकिन जो जान यहाँ पर जिस जान पहचान के जिक्र इस ज़बूर 9 में है शायद इसके बारे में बहुत थोड़े लोग जानते हैं और यही वजह है थोड़े लोगों के जानने की वजह से काम भी बहुत थोड़े लेवल पर हो रहा है। बहुत थोड़े लोगों की जिंदगी में रेवोल्यूशन, वरना ज्यादातर की नींद आंख नहीं खुलती, वो सुते रहते हैं। कई इस बोझ के नीचे रह जाते हैं, जाने देना चाहिए, खुदा की हजूरी में करना है। लेकिन ये लोग जो तेरा नाम जानते जिनके लिए जरूर कर रहा है ये वो लोग नहीं है। These are the extraordinary people. ये जोरावर लोग हैं। ये वो हैं जिनके बारे में दानियल कहता है अपने खुदा को पहचानने वाले, उससे तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो हालात को चैलेंज करते हैं, जो सिचुएशंस को चैलेंज करते हैं। ये नहीं है क्या चंदानी ने चर्च नहीं करना। मैंने बड़ी दफा ये साल से लोगों से मुझसे बात सुनी है और मुझे ये बात सुन के बड़ी तकलीफ होती है। माजरत के साथ अगर आपको बुरा लगे, भाई साहब हमने चर्च आना था लेकिन और ये आपके कानों में बड़े सालों से घूम रही हो
اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے خدا کے پاکوں کے لیے، خداوند کے لیے، کہ آپ کیا بول رہے ہیں. آپ اپنے ورڈنگ پر غور کیجیے. آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خدا کو نام تان کرے اور خدا کو یہ کہہ رہے ساڑھے کو کوک نہیں تو سب دے گا. لیکن زبور نویس کہتا ہے جو تیرا نام جانتے ہیں، جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو اپنے تعلق کو تم نے ترک نہیں کیا، تو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو گاڈ پلیز اس بات کی ریولیشن کو لیجیے اپنی زندگی میں جستجو رکھیے. اس کے 28 باب پر لکھا ہے خدا جب حزقیل کو ندی کے کنارے لے گیا تو اس سے کہا، خداوند نے کہا کہاں پر کھڑا ہے؟ اس نے کہا خداوند یہاں پر پانی ہے اور پانی میرے گھٹنوں پر، پاؤں تک ہے، ٹخنوں تک. خدا نے کہا نہیں، لیکن اللہ وہ نہیں تھوڑا آگے. اس نے کہا خداوند پانی ٹخنوں سے اوپر آ گیا، میرے گھٹنے ٹوٹنے لگ پڑے. خدا نے کہا نہیں، یہ بھی تیرا لیول نہیں، تھوڑا اور آگے. خداوند پانی میری کمر سے اوپر چلا گیا. اس نے کہا نہیں، یہ بھی تیرا لیول نہیں، اس اور آگے. اور کلام میں لکھا ہے اس کو کہتا ہے میں اس پانی میں ڈوبنے لگا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسیح صرف اور صرف اپنی شفا تک ہی رہتے، اپنے مطلب تک ہی رہتے، صرف اپنے تک ہی رہتے ہیں. اور جب اپنے تک رہتے ہیں تو پھر خدا کو پورے طور پر نہیں پہچان پاتے. اور جب خدا کو پورے طور پر نہیں پہچان پاتے تو پھر گلے و شکوے آتے ہیں، پھر شکایتیں آتی ہیں، پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور پھر جج بدلے جاتے ہیں، پھر پادری بدلے جاتے ہیں، اور پھر آپشنز دیکھے جاتے ہیں، اور بدلتے بدلتے خود ہی بدلتے بدلتے اس قدر بدل جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی دعائیں بھی نفرت انگیز ہو جاتی ہیں، آپ کی کوئی دعا بھی نہیں سنتی. اور یہاں تک سچویشن آ جاتی ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پھر غیر قوموں کی طرف اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا. انہیں پتا ہے زبور 16 میں لکھا ہوا اس کی 20ویں آیت میں غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ نام نہیں پہچانتا، اس قدرت سے واقفیت نہیں حاصل کرتا. کیونکہ یاد رکھیے میرے عزیزو، the very first sermon جو یسوع نے پہلا سرمن دیا تھا اس نے آتے ساری اعلان کیا تھا. اس نے اس پلپٹ پر خدا کے حضوری میں اس کی ہیکل میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کیا تھا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے. اور کیوں مسح کیا؟ تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں. فرسٹ ورڈ جو خدا کے منہ سے نکل رہا ہے، جو پہلا طبقہ پہلا سیگمنٹ جس کو خدا ٹارگیٹ کر رہا ہے وہ قریب ہے، پسماندہ ہے. خدا نیچے سے شروع کر رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں بہت ہی پستی میں ہوں تو اندازہ لگائیے خدا بھی پستیوں سے سٹارٹ لے رہا ہے. لیکن پھر بھی پہچان نہیں ہے، جانچ نہیں ہے، اور نہ جاننے کی وجہ سے آج بھی یہ پستیاں ہی ہیں. حالانکہ یسوع نے تو پستیوں سے اٹھا کر ہمیں آسمانی مقاموں پر لا کر کھڑا کر دیا. ہاللیلویا. ضرورت ہے اس بات کو پہچانیے. پترس سے یسوع نے سوال کیا تھا متی 16 باب اور اس کے 18 آیت میں. اس نے کہا وہ بس کیسے فلپی کے علاقے میں آیا اور وہاں پر یسوع نے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. That's a revelation. وہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور جواب کیا ملا؟ بعض نے کہا ایلیا ہے، بعض یرمیہ کہتے ہیں، بعض کو پرانے نبیوں میں سے کسی ایک کو کہتے ہیں. اور شاید جس لیول پر وہ اس کو سمجھتے تھے وہ اس لیول کی برکت پا رہے. کئی شفا تک تھے، کئی روٹیاں کھانتا تھے، کئی کوڑے دوگلی تک. لیکن اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھ پا. اور یہی وجہ ہے
وہ آج بھی وہیں پر ہے اور پانی ان کو ڈبو رہا ہے، لیکن وہی پانی جو لوگوں کو ڈبو رہا تھا اس پر پانی پر پترس چل رہا تھا۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھا؟ کیونکہ جب یسوع نے پترس سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ اگر تک آپ کو یہ بات کا پتا نہیں نہ کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے تو گلی باتیں نہیں کر پاتا۔ آج ہجے بھی گلا کرنا چاہے اللہ ہی کرے گا، ساری دہلی تک اللہ کو جانتے چاہیے، باقی تو باتیں کرتی ہیں۔ ابھی تک تو ہماری زبانوں سے یسوع کے نام کی ادائیگی نہیں آئی، حالانکہ کلام سن کے سن ہو گیا۔ اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پترس کہہ رہا ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، کوئی دوسرا نام نہیں، تو پھر بھی ابھی تجھے نے لے لا کے کھم چلے۔ حقیقت ہے جب تک آپ کے پاس اس کی ذات کا میرے عزیزوں ریولیشن نہیں ہوگا، آپ کا خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کو اس کے بارے میں ریولیشن ہونا، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یسوع کون ہے، اور جب تک آپ کو یہ نہیں پتا یسوع کون ہے، آپ کے لیے یسوع اجنبی رہے گا۔ کلام میں لکھا وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور جب آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ یہاں اس کا 15 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے بس تم مجھ میں قائم رہو اور تمہاری باتیں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ اور کیجیے بس تم مجھ میں قائم رہو، 16:7 بولو۔ یوحنا 16:7 میں لکھا، یسوع نے کہا بس تم مجھ میں قائم رہو اور تمہاری باتیں تم میں، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو کچھ تم باپ سے چاہو وہ پاؤ گے۔ Whatever you want، کیا آپ کچھ نہیں چاہتے، آپ جو کچھ بھی چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن کیوں ہوگا؟ جب آپ یسوع میں قائم ہو گئے اور اس کی باتیں آپ کے اندر ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنی عمریں ہوگی آج تک کبھی بائبل نہیں پڑھی ہو، کسی بائبل کے ایک چیپٹر ہی نہیں پڑھا، ٹائم بھی نہیں لگے گا، ٹائم نہیں لگا۔ دس ورڈ، یہ کلام اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ وہ کلام ہے جو باپ کے منہ سے نکلا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے ان خادموں کے لیے، ان نبیوں کے لیے جنہوں نے خدا کے روح کی تحریک سے، خدا کے پاک روح کی تحریک سے اس کو لکھا، اور یہ لکھا اس لیے تاکہ یہ تعلیم و تربیت اور نصیحت کے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہماری تربیت کر سکے، یہ ہمیں ٹرین کر سکے، ہمیں سکھا سکے، یہ ہماری ذہنوں کو کھول سکے کہ یہ وہی خدا ہے جس کے سامنے کلزم 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، یہ وہی خدا ہے جس نے 40 برس ایک قوم کو کھلایا ہے، یہ آج بھی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ یہی وہی خدا کا مسح ہے جس کی قدرت سے جب مردہ کی ہڈیوں کو، الیشا کی ہڈیاں مردہ کو لگتی ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہی وہ مسح آج بھی موو کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ مسح اگر وہی موو کرتا ہے تو اس کی جستجو، اس کے نالج ہمارے پاس ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کا انفارمیشن ہے؟ نہیں ہے۔ سامنے شاہ رخ خان کی انفارمیشن، سامنے اسٹار پلس کی انفارمیشن، سانو اپنے ناچرن کی انفارمیشن، ہمیں یہ پتا ہے کھاڑی کے سیل لگ گئے، فلانی جگہ کے سوٹ بڑے سستے پڑ گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج عبادت سے لاسٹ فرائیڈے میں کسی کے گھر گئے، تو انہوں نے پتا نہیں کہ حالانکہ وہ بزرگاں 2 دفعہ ساڑھے 4 شام کو آئی اور 2 دفعہ ہم نے کہا جو میں آ جائے جب میں کیا کہ وہ ہنس کرنے نہیں بولتے نہیں پتا۔ How can we expect that God will do for something؟ ہم کیسے خدا سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہوگا؟
पतरस और यूहन्ना की जिंदगी का रेवोल्यूशन ये लोगों ने पूछा, आपने ये जन्म के लंगड़े को क्यों उठा खड़ा किया है? इसकी उम्र 40 बरस से, ये 40 साल से पैदाइशी लग रहा। तो 4 बार अमाल 3 बार तो उसकी 100 आयत में लिखा है, उसी के नाम पर के वसीला से, उसी के नाम के वसीला। और कीजिए, वो कह रहे उसी के नाम के वसीला से। जवाब ये है, उसके नाम के वसीला है। तुझे भी आते हैं जिस यीशु का नाम लेकर पौलुस खुद में निकालता, हम भी तुझे उसी यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। तमाम इस बात में लिखा, हमने भी आखिर नहीं यीशु को भी जानती है और पौलुस से वाकिफ हो, अपना पता दसो। कोई दारू वाले दाल आया नहीं, बाप ने क्या करके दुआ करके मैं पानी पे आना तो ठीक हो जाता है, कि आप ही ना ठीक हो जाओ, करते नहीं तो मुझे ठीक। ये बेवकूफी में मत रहिएगा, इस बेवकूफी से निकल आइए। जो तेरा नाम जानते हैं, और ज़बूर नवीस कह रहे हैं जो तेरा नाम जानते हैं। वो दाऊद था क्योंकि वो खुदा की हमद करता था, वो खुदा के दिल के मुआफिक था, इसलिए वो कह रहा है तू तलवार और भाला लेकर आता है, मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। देखो तो जाओ ना, तो खुदा उसके बारे में बोल रहा है, ये मेरे दिल के मुआफिक है। तो आगे बात रोज शैतान याद कर रहा है, ऐसे देखते पैसा भी नहीं इतनी करना देना ये आपकी झूठा, आपका अंदर आपको गवाही दे रहा हो, आपका जमीन आपको मलामत कर रहा हो, आपके अंदर अपनी दलेरी नहीं है, आप दूसरे को क्या ट्रेन करेंगे? प्लीज इस बात को लीजिए अपने जिंदगी में। सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई पर जिंदगी गुजारना सीखिए। जब तक आप सच्चाई में जिंदगी गुजारना नहीं सीखेंगे, आपकी जिंदगी में सच्चाइयां काम नहीं करेंगे खुदा के कलाम, क्योंकि आपने खुद अपने आप को धोखा दिया हो। जब आप खुद धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर धोखा देने वालों के साथ धोखा ही होता है। एक राइटर कहता है धोखा एक ऐसी चीज है जिसने भी इसे दिया है वो फिर तो वापस को ही आ जाता है। प्लीज इस बात को लीजिए। कहना जी उसके छठे बात उसकी छठी आयत में लिखा, यीशु ने अपनी तरफ भीड़ को आते देखा तो उसने फिलिप्पस से पूछा, इन लोगों के लिए खाना कहाँ से लाया? और आगे आखिरी हिस्सा में आयत में लिखा हुआ है, वो आप जानता था, वो आप जानता था, लेकिन he wanted to test his faith, वो उनके नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहा था कि ये मुझ में कितना तो अकल कर गया। At that time, उस वक्त ये शागिर्द बड़े मैच्योर थे, उन्हें यीशु के साथ 1 साल गुजरा, तो वो एक दुनियावी नॉलेज में कहने लग पड़े, खुदावंद 100 दिन आधी रोटियां में थोड़ियां पहले, क्योंकि 5000 बात है, लेकिन कलाम पर गौर की जिस वर्ष पर, क्योंकि वो आप जानता था। खुदा को पता है, अगर खुदा को पता है और खुदा कर सकता है, खुदा मुहैया करता है, और कलाम में भी लिखा है दूसरा पहला करती उसका 9 बात और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदा तुम पर हर तरह का फजल कर सकता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कर सकता है। कि खुदा फजल कर सकता है तो फिर भी ऐसी फजल को महरूम, उसकी बड़ी वजह हमारे पास उसकी जुस्तजू नहीं है मेरे से। प्लीज जब तक आपकी जिंदगी में उसकी जुस्तजू नहीं होगी, आप यीशु को यही बना दे रहे हो, यीशु को यही समझते रहे, यीशु को कोई 2 नंबरी बाबिया नहीं समझते रहो ना। इस खुदा है, जहां से आपकी सोच खत्म शुरू भी नहीं होती, वहां पे खुदा है। कौन है जो खुदा की अकल को जान सके? रोमियो 12वां बाब उसकी लास्ट वर्स में लिखा हुआ है, कौन है जो खुदा को अकल दे सके? खुदा की अंडरस्टैंडिंग को, विजडम को आप कोई नहीं जान सकता।
اگر کوئی نہیں جان سکتا تو پھر کیسے ہم خدا کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ اس کا جواب پہلا کرنتھیوس کے 2 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کا روح، اس کا پاک روح ہمیں یہ ویژن دیتا ہے، اس کا روح ہمیں اس ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، پلیز اپنی زندگی میں یسوع کی جستجو کریں۔ جب تک آپ کی زندگی میں یسوع کی جستجو نہیں ہوگی، آپ اس کے قابل نہیں ہو سکتے۔ پالوس سے سیکھیے، وہ کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں اور قابو میں رکھتا ہوں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میں تھکیا پڑا ہوں، آج کام ہوتا، آج نہیں بھی جانا تو کی ہو جائے گا، خدا نے دے پتہ۔ اور یاد رکھیے آپ کے پاس یہی ریولیشن ہے اور آپ اسی طرح سے بتا رہے ہیں، کیونکہ لوکا 6:38 میں لکھا ہوا ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے سے ناپا جاتا ہے۔ آپ جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، خدا بھی آپ کو اسی اسٹینڈرڈ پہ رکھتا ہے۔ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ اگر بڑھانا ہے تو پھر پالوس سے سیکھیے۔ پالوس کی زندگی میں کیا وجہ تھی کہ لوگ اس کے بدن کے کپڑے مانگنے سے، وہ کہتے تھے اپنے بدن سے صرف کپڑے لگا کے دے دے اور ہم بیمار پر ڈالیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ شاگردوں کا سایہ پڑ جاتا تھا تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ریولیوشن یہ تھا، وجہ یہ تھی ان کی زندگی کی جستجو اور تھی، ان کی زندگی کی لگن اور تھی، ان کی زندگی کی تڑپ اور تھی۔ وہ صرف اس لیے بھاگ دوڑ نہیں تھے کر رہے کہیں کچھ بن جائے، بلکہ وہ اس لیے اسٹرگل کر رہے تھے، وہ اس لیے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے تاکہ دنیا کو بتا سکیں، دنیا کو سکھا سکیں کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب تک انہوں نے نہیں سکھایا انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور اس کو سنسار کیا جاتا ہے، مار پڑتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مجمع لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سزا رسانے کے باوجود، کوڑے کھانے کے باوجود، لان تان کے باوجود، آپ پہلا کرتی ہو اس کے بارے میں بات کو پڑھیے، وہاں پر وہ لسٹ بناتا ہے، کہتا ہے 3 بار تھوڑے مجھے پڑے، 5 بار جہازوں میں غرق ہونے کے خطرے سے گزرا، کئی بار اپنوں نے دھوکہ دیا تھا اور کئی بار مجھے سنسار کیا گیا تھا، لیکن ایوری ٹائم جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی وہ سب مسیح کی خاطر میں انہیں کوڑا سمجھتا ہوں، مسیح کی خاطر انہیں کوڑا سمجھتا ہوں۔ لیکن ہمارے لیے کیا پرابلم ہے؟ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ جب تک آپ اس کے نام کو پہچانے کے لیے میرے عزیزو، نتھنگ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے سونا چاندی امپورٹنٹ ہے، مال و دولت امپورٹنٹ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع امپورٹنٹ ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے یہی غلطی کی، جنہوں نے بہت سارے رویے دیکھے نا، بہت سارے، تو نہ کہ اتنے بڑے پانی کو دے رہے ہیں، تھوڑے دیر رکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی جب بہت ہی برکت سان بہت ہی تو پھر اسی نہیں خدا کو دے دے تیرا حصہ نہیں ہے، میں بھی محنت کی، میں بھی بہت آپ کی محنت کی تھی۔ اور جب یہ بہت سی برکت جو اس کی ہے، یہ بہت گناہ کا باعث بنتا ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں کورونا کے دنوں کسی بچے کی مجھے کال آئی، اس نے کہا بھائی صاحب میں دبئی میں ہوں، میری جاب کا مسئلہ بن رہا ہے اور ہو سکتا ہے میں واپس آ جاؤں، تاکہ جس خدا کے آگے میں جھکتا ہوں اس یسوع نام کی قوت سے تو واپس نہیں آئے۔ 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، کوئی پتہ نہیں۔ پھر ایک دن مجھے کال آئی، سر جی خدا کا شکر ہے آپ کی دعا سے مجھے جاب مل گئی۔ میں کہا اچھی بات ہے، خدا برکت ہو۔ میں کہا میں کی بھیجا، اگر نہیں سر جی کی بھیجا، مجھے 1000 تک نہیں مل گئی، تو وہ دن میری اپنی بھی ہوئی اور میں تو بھائی کلام میں لکھا کہ تھوڑے میں دیانتدار میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں، احتیاط کریں کہ 1000 بھی نہ نکل جائے۔ آئی صرف اپنے لیے رکھیں، یاد رکھیے اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور وہ کلام اس کا مجسم کلام یسوع نام ہے۔ اس کو کسی چیز سے زیادہ لگاؤ نہیں جتنا اس کو اپنے بیٹے سے لگاؤ ہے۔
آپ کو جتنا اپنی دولت سے پیار ہے نا، اپنی کمائی میں اپنے کاغذات نا گہنے انسان سام رکھ دے تو کہا لگا وہ دیکھا پھر بھی نہیں پوری پہنی، کیوں نہیں پہنی؟ پھر بھی روتے گئے، پھر بھی ہمیں تڑ مار کے تروڑ کے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے لگاؤ نہیں ہے جس سے قائم ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو تخلیق کرتا ہے۔ زبور 50 کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، تو ہی نہیں میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ نبوکدنضر نے بھی یہی غلطی کی تھی میرے عزیزو۔ دانیل 30 باب میں لکھا ہے اس نے بھی جب اپنے محل کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنی دولت کو دیکھا تو وہ سریعان اونچی آواز میں ٹہلتا ہوا محل میں کہنے لگا نبوکدنضر شاہ عظیم یہ سب کچھ تیری دولت نے بنایا ہے۔ لیکن اسی وقت آسمان سے آواز کی تو رد ہو گیا، چل۔ اور وہ گدھے کی طرح، گورخر کی طرح گھاس کھاتا تھا 7 سال تک، جنگلوں میں پھرتا تھا، انہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کوئی تباہ و برباد ہو، وہ نہیں چاہتا کہ وہ آخری کہاں تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، خدا ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمیشہ مصرف بیٹے کی طرح انتظار کر رہا ہے کوئی گل نہیں واپس آ جائے، سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا۔ ورنہ میرے عزیزو جس قدر ہماری زندگی میں نافرمانی ہے اور جس طور پہ ہم خدا سے دور کی طرف بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیے یہ برکت کی طرف یہ راستے نہیں جاتے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی روتا ہے اس حالت پر، یہ آج باپ اور اس کی 22 آیت میں لکھا وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں ہے؟ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کوئی طبیب نہیں ہے؟ پھر میری بنتے قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ پھر بھی کیا میرے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے سونپ دیا گیا؟ پھر بھی ناراستی کی دولت پر ہم کیوں اتنا، ناراستی کی دولت پر اتنا کیوں فخر کرتے ہیں؟ لوکا 16 باب میں لکھا ہوا اس دنیا کی دولت ناراستی میرے عزیزو، جس کے دن رات ہم خواب دیکھتے ہیں، انبار لگ جائے، ہمارے بس یہ کچھ آ جائے، یہ خدا کی نظر میں ناراستی ہے۔ اور کس 4 باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہوا ہے جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو جھاڑیاں آ کر اٹھ کر اسے کیوں دبا لیتی ہیں؟ اس کی جھاڑیوں کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ دولت کا فریب، دنیا کی فکر اور چیزوں کا لالچ، اور کی چیز یہ سکھ ہے رہا ہے، یہ جھاڑیاں کیا ہیں؟ دنیا کی فکر۔ آپ کو جب دنیا کی فکریں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے نام کی پہچان کا مکاشفہ آپ کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں دولت فریب دیتی ہے میرے عزیزو، دیتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے اس بیوہ کے لیے جس کے پاس صرف 2 دمنیاں تھیں، اس سے اس دولت کو اپنے اور اپنے خدا کے بیچ میں نہیں آنے تھے۔ خدا سے جلدی سے دور ہو جاتا ہے، اولا ہو جاتا ہے، شاید ساتھ سے 2 دمنیاں لیتے تھے، شاید جلدی سمجھ جاتے تھے، لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور چیزوں کا لالچ اور بہت سارے لالچ جو ہمیں یسوع کے ساتھ کا مکاشفہ نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے مکاشفہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے پاس کنجیاں بھی نہیں ہیں، چابیاں بھی کوئی نہیں ہے
جو ہر تالے کو کھول سکے. پترس نے جب کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو یسوع نے کہا پھر میں تجھے آسمان اور زمین کی کچھ یہ وہ چابیاں ہوں گی جب بند ہو جائے گے تو یوز کرے گا تو یہ کھل جائے گی. ہاللیلویا. ایمانداروں خدا اپنے بیٹے کو وہ کی دینا چاہوں گا. وہ دروازے جو آپ کے لیے امپاسبل ہیں ناممکن کے لیے سب کھلیں گے جب آپ کے پاس خدا کی ذات کا ریویلیشن ہوگا. ریویلیشن ہوتا ہے ان کا خدا ان کی آگ کی بھٹی میں سے اترنے سے پہلے ان کی جگہ پر وہ خود موجود ہوتا ہے. پھینکنے والے چل جاتے ہیں لیکن جو پھینکے گئے ہوتے ہیں ان کو آگ سر نہیں پہنچاتی. باہر کاٹتے چیک کرتے تھے وہاں پر دیکھیں وہاں پر لکھا ہوا تھا چیک کیتا انہاں کا سٹن والے نے سڑ گئے نے تو ہی تیری بچے پاڑے تھے کپڑے بھی ہوتے جلنے کی سمیل بھی نہیں آ رہی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ریالٹی ہے؟ تو وجہ سمپل ہے جو پترس نے بتائی ہے. اسی کے نام ہے. اسی کے نام داؤد کہتا ہے جب تیرا نام جانتے ہیں میرے عزیزو جب تیرا نام جانتے ہیں. اگر آدمی سب کچھ پائے اور اپنی جان کو کھو دے تو افسوس. یسوع کہہ رہا میں نہیں کہہ رہے. مجھے ایک دن عامر بائک پہ جا رہا تھا کہہ رہا تھا پائی صرف تو اٹھنا دعا. میں کہا نہ غلطی بھی نہ کہنا ہے تو اٹھنا دعا بلکہ یہ کہا کر پاری صاحب آپ نے مجھے سچائی سے باتیں بخش دی ہے ورنہ زمین پر کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے مٹی کے برتنوں میں اپنے خزانے کو رکھا ہے تاکہ حد سے زیادہ اس کی قدرت ظاہر ہو. ہاللیلویا. ضرورت ہے اس کی قدرت کو جانا چاہے اس کو پہچانا چاہے ورنہ بندے نے بڑے خدا بنے پھرتے ہیں. واحد خدا ہے جو انسان بنا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے میں غالب آیا ہوں تو بھی غالب آؤ گے. میرے سے تو جب مجھے یہ پتہ چلا وہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا مت فکر کرو کہ کھاؤں گے کہ پاؤں گے کہ پہنا تو میں سوچ کے بجلی کا بل آ گیا کمیٹی دینی ہے قرضے کی قسط بھی دینی ہے مہمان آ رہے تھے تو گھر کو روٹی بنانی ہے اپنا نہیں تو بچے نے جو بنوانے تو دینا لینا بھی. لیکن یسوع کہہ رہے نہیں مت فکر کرو تو پھر کی کرے گی. آگے لکھا تھا پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں لگ جاؤ. یہ چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گے اور یقین جانو میں نے پھر کوئی پرواہ نہیں. اور مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کوئی آیا ہے کوئی رو سکیا ہے کوئی نہیں آ گیا. I don't care کیونکہ اس سے میری نگاہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. کئی روسپیریوں نے میری مستری کی میں نہیں چرچا رہا. میرا خدا کہہ رہا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تمہارا آسمانی باپ پھر بھی تمہیں کھلاتا ہے. تیروں کلیسیا نہ بھی دے تو میں تیرے لیے اپنا آسمان کھولوں گا. اور یقین جانے ہاللیلویا آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. خدا زوراور ہے میرے سستے اس کا نام اس قدر کافی ہے کہ جو یعقوب کے خط میں لکھا ہے شیاطین بھی اس کا نام جب سنتے تو تھامتے ہیں. تو شیاطین تھامتے ہیں اور لگا گل ہے گوٹے ہو کے کہنے اور یسوع باپ پی کے ہے او دیکھے آئے یسوع. اگر وہ واقعی اپنی اتھارٹی میں آئے تو اس نے پترس کو کہا تھا تو کہ کانٹ آیا
فرشتے ہیں وہ منٹ تو پہلے سارے لا دیتے. That's the love. وہ بات کیا ہے اسے پتا ہے کہ میں عمری برداشت نہیں کروں. یہ نہ صحیح کو پتا لگ گیا مچھی کے پیٹ ہے قربان کے میرے پاس کٹ پہلے ایک کام کریں گا کہ شکر گزاری نہ سے بہتری کر دے. پکا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کی پورے محلے میں وہ لینا بات ہے بعد میں اوپر جانے خیال ہے تو آٹھتی ہے دے ڈال دے خیر سب ہے پہلی دھیان دو بھائی صاحب دینا دو. چلو شکر ہے تو ہم دعا کی تھی لیکن دینا دو وہ خدا کے لیے دینی ہے. خدا کو آپ کی شکر گزاری ہو سکے. شکر گزاریاں آپ کو خدا پر تو قضائی کرتی ہیں. ہاؤ میں شکر دیتا ہوں تعظیم ہے. شکر گزاری اس کی دی ہوئی برکتوں کا اقرار ہے. شکر گزاری اس کی فتح کا اعلان ہے. شکر گزاری آپ کی غلبے کی نشان. شکر گزاری زندگی پر اس کے لہو کی پہچان ہے. میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے جس گھر کے فاتح پر بڑے کا لہو لگا ہوا تھا وہاں پر موت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور جب آپ شکر گزاری دیتے ہیں تو بڑے کا لہو رینیو ہو جاتا ہے. آج ساری شکر گزاری سکونیاں ہے. یہی وجہ ہے کہ فاتحوں پر بڑے کا لہو نہیں ہے اس لیے موت کا فرشتہ آتا ہے اور جدو مرضی جڑا مرضی کہنا چوک کے لے جائے. پچھلے دفعہ فاطمہ میلہ مجھے آپ نے لے کے دیا میں جانتے صاحب سے میں گل سنوں پہلی گل توبہ کرو اور دوسری بات یہ غور کرو تھوڑے گھر سے کوئی بچے مارتے ہیں کہ خدا تھوڑے نہیں بولتا پیار اور جو خدا کو پیار ہے تو خدا موت بھیج کے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور بے وقوفوں نکلو اس بے وقوفی سے. کلام میں لکھا ہر اچھی بخشش اور کامل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے. جب خدا کی طرف سے اچھی بخشش اور کامل انعام ہے تو پھر دھوکے فریب کتوں آ رہے ہیں پھر نقصان کدھروں آ رہا ہے. جب راہ چاہتے ہیں لت ٹوٹ گئی کہ خدا کی مرضی نہیں سی. کوئی چوری ہو گئی تو اس میں خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ملاوے تیرے رب کو نیند میں آئے تو خداوت تیرے کو نیند میں جا گئی کیونکہ تجھے آپ ہی تو آپ ہی نیند بڑی آتی ہے اور جس خدا کو آپ مانتے شاید وہ بھی سونے والے. یہی کہا تھا پہلا سلطنت 17 باب میں لکھا ہوا ہے ایک جھوٹے نبیوں کو چیلنج کیا تو 400 تھے اور کہا چلو مقابلہ کر لیتے ہیں. جڑا خدا اپنا جواب دے چلو پہلے تو آٹی باری چلو شروع ہو جاؤ 2 بیل لیے کاٹے انہیں 400 نے صبح تو لے کے شام تک جو لگے پٹن لگے. نہیں 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 ایلیا نے لگتا ستا ہونا ہے تو تھوڑا جا ہور شور پاؤ جاگ جائے گا. اس نے کہا تمہارا خدا سویا ہوگا خدا بھی سوتا ہی رہتا ہے. پیسے صبح اٹھیا نہیں جاتا مشکل ہو جاتی ہے تھک بڑا چاہیے اور یہی وجہ ہوگی تھک کے ہونے میں اسی لیکن ایلیا جاگنے والا کر کے اور پانی پھینک کر تر کر کے ایک ہی دفعہ شکر گزاری کی ہے اور کلام میں لکھا آگ نازل ہوئی ہے اور سب کچھ جلا کر بسم کر دیا ہے. ہاللیلویا. لیکن اپنی زندگی کا موقع کیجیے جو تیرا نام جانتے ہیں وہ تجھ پر تو شیطان آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا مس کیریج ہو جائے کہ خدا کی مرضی اور خدا کی مرضی کھاتے میں نہیں ہے. تو وہ زمین پر یہ کبھی کہتے ہیں موت سے نہ کر اور لکھا ہے ہر طرح کی بیماری کمزوری کو وہ دور کرتا
میں لکھا ہوا ایک گوڑی تھا, گوڑے سرجری بہرانو ہاتھ لگا رسی خدا میں, لیکن مطلب ہی تھا اور خدا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہ مطلب ہے کہ نہ چاپلوس مٹھا کے چھوڑے تو وہ پورا ہی ہے. خدا نے اس کی چاپلوس کو رد کیا, اس نے کہا گالداس کی کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں, میں نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا. کلام میں لکھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں, اس نے کہا اگر تو چاہے تو یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں, اس نے اگر کو نکال دیا تھا. آج بھی اگر آپ کی دعاؤں سے اگر مگر نکل جائے نا تو یقین کیا کلام میں لکھا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو وہ تمہیں مل جائے گا. ہاللیلویا, مل جاتا ہے جب آپ شرط نہیں کرتے, جب آپ شرط نہیں کرتے. میں فاطمہ میرا میں بدھ میں تھا, بدھ کے دن تھا اور میں نے بتا رہا تھا بات اس کی بغیر ایمان کے ناممکن ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ٹرائی نہیں لگے اور ٹرائی مارنے ٹھیک ہے تو نہیں تو بابا بلش ایک بابا ہے جو 10,000 لے گا وہ کپڑے سنگا دو کر تو کپڑے سو کے داسے کا کتنے گواچا نہ ہو جانا. ایسے ہی ہو آج وہ پہن گواہی نہیں دینا شاید چھٹی رہ گئی تو وہ بتا رہی تھی اس کا لیبل نرسنگ کے بھی نہیں ہے نرسنگ, تو یہ کہہ رہے ہیں 6 دن تو چاچا نہیں لا رہا, چاچو نہیں لا رہا, کہہ دیا دعا کرو, کہہ رہے چاچو نہیں لاتے ہیں. لیکن میں کوئی کاٹی لگا آپ کی کوئی واقفی تو کرے نہ پتا, میں کہ میری تو کوئی نہیں واقفی تھا. پھر ایک دن کہتا بھائی سے تو آئے کر میں تو اور کہتا شام کو لگ جائے گا پکی بات ہے. میں کہ پکی کی شکر گزاری پہ کہ لگ لگ اگر نہیں وہ تو ہم دے دیں گے ٹھیک. فاطمہ میں چلا گیا اس معاملے کا ہے چاچو کا کچھ نہیں پتا لگا. رات کو آئے تو کون ہے جی چاچو کے ایک دوست ہے مسلم ہے, انہوں نے کہا میرے مرشد نے بتایا ہے. میں تو دس میرے مرشد نے دسے کہ وہ بڑا خوش ہے. پھر میں نے اسے کہا میں تو مجھے کال کرا, ان کو مجھے کال کرے چاچا مل گیا. اچھا میں نے نمبر دیا صبح, پھر تو کیوں نہیں کال کی, وہ کیتھلک ہے وہ کال نہیں کرتے. میں آپ کو بابے کو کر رہے تھے وہ کیتھلک ہیں اور وہ کال نہیں کرتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ حقیقت ہے. اور میں کہا نہیں خدا کھا رہا ہے وہ مل گیا. اور پھر 4 بجے کال آئی باقی چاچے مل گئے. پلیز you have to know him. اگر آپ اس کے کلام سے کر رہے ہیں تو آپ کے سوکھیں گے. جس گھاس کو ریگولر پانی دیا جاتا ہے نا وہ کہاں کدی نہیں سوکھتی, کہاں وہی سوکھتی جنہیں سالی باری پانی دیتا جائے تو وہ دیتا جائے. بے شک آپ کو بڑا کلام آتا ہے, اب بڑی دعا کرتے ہیں. مجھے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو پتا جتنی یہی کرنے ہوئی تو ہی بھی نہیں کرتے ہو. آپ واقعی کی میں تو ہی کرتا ہوں, نہیں میں بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ ریگولر اپنے فیلڈ میں پانی نہیں دیتے, گھاس کو پانی نہیں نہ دیتے تو یہ سوکھ جائے گا. آپ کو ریگولر ہر روز اس کی بارگاہ میں جانا, اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے, ہر روز اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے اور کہنا ہے خادم خداوند فرما تیرا خادم حاضر ہے. ہلیلویا. حنانیہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بھائی, عمل نام بات ہے. وہ ایک ہڈن پروفٹ ہے, اس کی کوئی خدمت نہیں ہے. پتہ یہ کہاں پر تھا, کیا کرتا تھا, یہ کتنے روزے رکھتا تھا, اس کے وسیلہ سے کتنے ہوئے ہیں. لیکن خدا نے صرف اور وہ مال نامے باپ میں ہے, اور وہاں تو لکھا ہے سیدھا کے کوچا میں ایک نبی
تو کلام میں لکھا حنانی نے کہا خداوند فرما تیرا خادم حاضر ہے. ہاللویا. غور کیجیے میرے سے، کتنے سال گزر گئے اور کوئی نہیں کیا تو کیتا ہے اپنے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جب بھی خدا نے یاد کیا ہے وہ سوتا نہیں. سوری جی میں سوتا رہ گیا تھا، مجھے پتہ نہیں لگا دعا ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا آج ہفتے کی دعائیاں میٹنگس نہیں، وہ مس نہیں تھا کرتا، اس لیے خدا نے بھی اسے مس نہیں کیا. جیسے ہی پالوس دمشق میں پہنچا ہے خدا ہاللویا. یہ لوگ بعض اوقات اب کنٹینیوسلی دعا کرتے رہتے لیکن خدا یاد نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بھول گیا ہے، بلکہ لکھا ہے خدا کے کامل ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ٹھہرے رہو، وہ تمہیں اپنے وقت پر سرفراز کرے گا. ہاللویا. اور جب اس کا ٹائم آیا ہے، کیونکہ اس کا نام پہچانتا تھا، خدا نے اسے جب یاد کیا تو نے فوراً کیا خدا تیرا خادم حاصل ہے. ہاللویا. مجھے چیزیں جب تک آپ اسے نہیں پہچانیں گے خدا آپ کو یاد نہیں کر سکتا، خدا آپ کو بلا نہیں سکتا. یہاں 16 باب کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. کتنے ہیں جو آج بھی کو سخت کر بیٹھے ہیں، حالانکہ بائبل میں سختی سے لکھا ہوا ہے عبرانی 3 باب اور اس کی اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ. آئیے پلیز اپنے پیروں کو کھائیں، آئیے اپنے دلوں کو بدلیں، آئیے حنانیہ بنیں تاکہ خدا آپ کو یاد کرے. اور جب یاد کرے تو آپ چاہے زندگی میں ایک ہی معجزہ کریں لیکن وہ معجزہ دنیا کو بدلنے کا وسیلہ بن جائے. پولس کے لیے خدا نے حنانیہ کو کہا جاؤ ساؤل کے پاس چلا جاؤ. حنانیہ کہا خدا وہ بڑا ظالم آدمی تھا. اس نے کہا نہیں، وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، جب تو جائے گا اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کی آنکھوں سے چھلکے اتر جائیں گے، اس کے روحانی اندھا پن جاتا رہے گا، اور جب اس کا روحانی اندھا پن جاتا رہے گا تو وہ تیرے حصے کی بھی خدمت کر دے گا. ہاللویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو روئے سیکھیے. ایک دست نہ کرو، خدا آپ کو اسٹیج پر سوال کروایا نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اس کا نام پہچانتے ہیں تو خدا اپنے وقت پر آپ کو کھڑا کرے گا. اور جب آپ بولیں گے تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گے، بہت سارے اپنے دلوں میں تازگی آئے گی، شفا کا کام ہوگا، موت سے ہوگا، بحالی آئے گی. لیکن شرط ایک ہی ہے، شرط ایک ہی ہے، اپنے خدا کو پہچانے اور اپنے منہ کی ضروری خوراک سے زیادہ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیے، اور اپنی زندگی کے ضروری کاموں سے زیادہ اپنی زندگی میں عمل درجہ دیجیے. جب تک خدا کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا میرے عزیزوں کوئی کام، کوئی بھی زندگی اور کچھ بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. آپ اگر پانی پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کی طرف دیکھنا ہے. حالات پانی آپ کی مشکل اور پریشانی آپ ایمان کے پانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھیں گے تو موت سے آپ کی زندگی میں ہوں گے، تخلیقی کام ہوں گے، قدرت ٹھہرے گی. ہاللویا. آئیے یسوع کی طرف نگاہیں لگائیے اور اپنے لیے دعا کیجیے، ایمان سے مانگیے، ایمان سے مانگیے، کیونکہ لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اور وہ اٹھا کھڑا کرے گی، وہ اٹھا کھڑا کرے گی. یعقوب 5 باب اور اس کی ایمان کے ساتھ ہوگی، اس دعا کے وسیلہ سے بیمار اٹھ کھڑا ہوگا. یہ ایمان کی دعائیں آپ کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں، یہ ایمان کی دعائیں آپ کے حالات کو بدل دیتی ہیں، یہ ایمان کی دعائیں معجزات کو تخلیق کرتی ہیں، یہ ایمان کی دعائیں بعد کا گھر دفا دیتی ہیں اور اسے شاد کر دیتی ہیں اور اس کے ماتم کو ناچ میں بدل دیتی ہیں. میرے عزیزو خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اگر ناممکن ہے تو وہ آپ کے لیے ہے، اور لیکن جب آپ یسوع میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا بلکہ سب کچھ ممکن ہو جاتا. ہاللویا. ہاللویا. آئیے اپنے ناممکن کو ممکن بنتا ہوا دیکھیے، ممکن بنتا ہوا دیکھیے.
देखिए इब्राहिम नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाता। उसकी सिचुएशन होपलेस थी, लेकिन होपलेस सिचुएशन में भी उसने होप रखा। नाउमीदी में भी जब उसे नजर आ रहा था मर गए हैं, वो डेरे हो गए, अब कुछ नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वो कह रहा था खुदा से सब कुछ हो सकता है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर खुदा से सब कुछ हो सकता है तो फिर खुदा इन पत्थरों से भी मेरे लिए औलाद पैदा कर सकता है, इन पत्थरों से भी मेरे लिए औलाद पैदा कर सकता है। आइए ईमान की तरफ, इब्राहिम की तरफ अपने ईमान को रेस कीजिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए और कहिए मैं ईमान लाया और बोला, मैं ईमान लाया और बोला, मैं ईमान लाया और बोला। यीशु के नाम में अपने मौजे को रिसीव कीजिए, अपनी बरकत को रिसीव कीजिए। यीशु के नाम में अपने सिचुएशंस के लिए बोलिए, यीशु के नाम में मौजे जारी हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। बड़े के लहू की गुजर से हर एक दरख्त फल देता है, 12 महीने फल देता है। वो दरिया जो खुदावन पार के आर पार रहता है और वो 12 महीने फल देता है, क्योंकि उसको जिंदगी का दरख्त सैराब करता है। और ये जिंदगी का दरख्त तेरा कलाम है, मुझे सुन कलाम यीशु, यीशु नाम की कुदरत, यीशु नाम की कुदरत मर्द से कायम कर देते हैं। खुदा गवाहियां आए, खुदा तेरे लोग मजबूत हो और पत्थरों के लिए बरकत का बारिश बने, क्योंकि तूने सिखाया है, जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझे तवक्कुल करें, हम तुझे तवक्कुल कर बड़े फजल बख्श दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।